दिन का आगाज ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना, जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है। अपने शहर में हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज हमारे लिए बहुत ही नेकबख्ती की बात है। मस्जिद दारुल उलूम दिनियात में माह मुबारक मुहर्रमुल हराम की अज़मत व फ़ज़ीलत के उन्वान पर होने वाले 5 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास के चौथे दिन शरीक हैं। मोहतरम हज़रात, माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस माह मुबारक से इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। ये माह मुक़द्दस अपने फ़ज़ाइल व ख़साइस की बिना पर मुनफ़रिद अहमियत का हामिल है। इस महीने की तक़द्दुस व अज़मत इब्तिदाए आफ़रीनश से है। इस महीने की अज़मत व इफ़त का अंदाज़ा उन हवादिस व वाक़ियात से लगाया जा सकता है जो इस माह मुक़द्दस से वक़ूअ पज़ीर हुए। इस्लामी तारीख़ में भी इसकी बड़ी अहमियत है। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद अब मैं प्रोग्राम की सदारत के लिए जिन शख्सियत का इंतखाब किया गया है, उनकी सदारत में प्रोग्राम को मज़ीद मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आज इस सिलसिला के चौथी कड़ी, जिसमें इस शहर के मुअतबर आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का पुरमग़ज़ खिताब होगा और इंशाअल्लाह जामे और मुफस्सल बयान होगा। क़ब्ल इसके जलसे के बाकायदा कार्रवाई शुरू की जाए, हस्बे दस्तूर मैं अज़ीज़म मोहम्मद मुजीब सल्लमहु को दावत देता हूँ कि वह यार तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलामुल्लाह के बाद मैं नात पाक पेश करने के लिए मोहम्मद निज़ामुद्दीन सल्लमहु को दावत देता हूँ कि वह आए और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदगते बड़ी चीज़ है।
نعت کہتا ہوں میں نعت پڑھتا ہوں میں نعت کہتا ہوں میں نعت پڑھتا ہوں میں پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے نعت کہتا ہوں میں نعت پڑھتا ہوں میں پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے یہ شہادتیں بھی ہے یہ شہادتیں بھی ہے اور عبادت بھی ہے یہ شہادتیں بھی ہے اور عبادت بھی ہے نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے اور یہ سر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیے کہ شیر بکری کو لے کر گیا شان سے شیر بکری کو لے کر گیا شان سے لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے مصطفیٰ کی بدولت اما مل گئی مصطفیٰ کی بدولت اما مل گئی مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے کہ جس کو چاہا نبی نے ولی کر دیا جس کو چاہا نبی نے ولی کر دیا ایک نظر اٹھ گئی اور علی کہہ دیا ایک نظر اٹھ گئی اور علی کہہ دیا پوچھو صدیق فاروق عثمان سے پوچھو صدیق فاروق عثمان سے مصطفیٰ کی خلافت بڑی چیز ہے مصطفیٰ کی خلافت بڑی چیز ہے کہ ماں کے سر کو ماں کے سر کو اٹھا مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے اور ایک نعت پاک اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود بخود جان میں جان آ جائے گی خود بخود جان میں جان آ جائے گی جزاک اللہ ابھی آپ کے سامنے اسی مدرسے کے سابق طالب علم نعت پاک پیش فرما رہے تھے جو بہترین آواز میں اور انتہائی درد بھرے لہجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم حضرات اب ہمارے درمیان آج کے جو مقرر ہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد دارالعلوم دنیات بھیونڈی کو میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بہلتے کس جگہ اپنا جی بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ اپنا جی بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردے میں رہے ہوتے تو پروانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ اس بھری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اکٹھا ہونا اور دین کی نسبت سے کچھ باتیں کہنا اور سننا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ توفیق خداوندی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتا ہے تو ہی اس ایسی مجلسوں میں اور ایسی محفلوں میں وہ شامل ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کی نسبت سے یہاں بیٹھنے اور دین کی نسبت سے کہنے اور سننے کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب نہ ہوتا تو ہم اور آپ یہاں نہ آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چنا، ورنہ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس قسم کی مجلسوں میں وہ شرکت نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مال کو، جس کی جان کو قبول کرتا ہے، پسند فرماتا ہے، اور جس کے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اسی کو توفیق بھی بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، تو اس کا کپڑا، اس کی دکان، اس کا مکان نہیں چھینتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اور آپ دین کی نسبت پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے، چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس آمد کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے تعلق سے اچھی باتیں کہنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ مرحمت فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میری مائیں اور بہنوں، اس دنیا میں بڑا بننے کے لیے بہت سارے ہیلے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر ان ہیلوں اور حربوں کے استعمال کے بعد آدمی کوئی نہ کوئی منصب، کوئی نہ کوئی عہدہ حاصل کر لیتا ہے۔ سفارش کے بلبوتے پر اعلیٰ عہدوں پر انسان فائز ہو جایا کرتا ہے، نقالی کر کے ایک جاہل انسان اعلیٰ ڈگریاں بھی حاصل کر لیتا ہے، رشوت دے کر اچھی سے اچھی نوکریاں بھی حاصل کر لیتا ہے، اور دھاندلی اور فراڈ کے ذریعے
وہ قانون ساز اداروں تک رکنیت بھی حاصل کر لیتا ہے، اس کا ممبر بھی بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس قسم کے حربے نہیں چلا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قسم کی دھاندلیاں نہیں چلا کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا مقرب، معزز اور محترم بناتا ہے اسے سخت سے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اسلامی روایات ہمیں بتلاتے ہیں کہ جو جتنا اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے اتنے ہی وہ سخت سے سخت آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اسے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف زبان جمع خر سے کام نہیں چلتا۔ اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف کہہ دیا ایمان لے آئے تو بس اس پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا انہیں جانچا اور پرکھا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو آزمایا، جانچا، پرکھا، اور اللہ ضرور جانے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے یا کون جھوٹا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ جان کر رہے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کے راز کو بھی جانتا ہے، دل کی گہرائیوں میں جو راز، جو خیالات اور جو جذبات جنم لے رہے ہوتے ہیں، ان خیالات، ان جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون وفادار ہے، کون غدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کا علم ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانچنے کی ضرورت کیا ہے، معلوم کرنے کی؟ اس کو تو آپ پہلے سے سب کچھ پتہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جان کر رہے گا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، امتحان دو وجہوں سے ہوا کرتا ہے۔ ایک امتحان تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں سامنے والے سے کی صلاحیتوں کا اندازہ کرنا ہوتا ہے، اس سے پوچھنا ہوتا ہے اور یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اسے اس کا علم بھی ہے یا نہیں۔ مثلا مدرسوں میں، کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، کبھی سہماہی، کبھی ششماہی، کبھی سالانہ، اور ان آزمائشوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو کچھ پڑھا ہے اسے یاد بھی ہے یا نہیں، اس نے اسے سمجھا بھی ہے یا نہیں، وہ باقی بھی ہے یا نہیں۔ اور ایک امتحان وہ ہوتا ہے جس میں کسی شخص کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں اور اس کی صلاحیتوں کو دوسروں کے سامنے اجاگر کرنا ہوتا ہے، بتلانا ہوتا ہے کہ کن کن خوبیوں کا، کن کن اچھائیوں کا یہ حامل ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے ہونہار فرزند سے یا ایک استاد اپنے ہونہار طالب علم سے کسی کے سامنے مشکل سے مشکل ترین سوالات کرتا ہے، تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے، اور اس کا مقصد اس سے اس کی صلاحیت کا بھی اندازہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد اس کی قابلیت کو اور اس کی صلاحیت کو دوسروں کے سامنے اجاگر کرنا ہوتا ہے، بتلانا ہوتا ہے کہ جس بچے سے میں بے انتہا پیار کرتا ہوں، جو بچہ میرے نزدیک انتہائی عزیز ہے، معزز اور محترم ہے، وہ واقعی معزز ہونے کا حقدار بھی ہے، مستحق بھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی انی جاعلک للناس اماما نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کا امام بنایا ہے، لوگوں کا امام بنایا ہے، یوں ہی نہیں کہا۔ اور اتنا بڑا جو منصب اللہ نے عطا فرمایا ہے یوں ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں کے دور سے گزارا، اور جو آزمائشیں ان پر آئی ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا، کوئی یہ کہہ سکتا تھا، سوچ سکتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت پر فائز کیا گیا، ان کے اندر کون سی ایسی خوبیاں تھیں، کون سی اچھائیاں تھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ کبھی اہل خانہ سے ٹکراؤ، کبھی ارباب اقتدار سے ٹکراؤ، اور کبھی بیوی اور بچوں کی محبت سے ٹکراؤ، لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹکراؤ ان کی راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، اور پھر اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، 100% اس پر کھرے اترے، اس امتحان میں 100% وہ پاس ہوئے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انی جاعلک للناس امام، منصب امامت پر فائز کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کا جتنا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے اسے اللہ اتنی ہی مشکل ترین حالات سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو محبوب کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اس دنیا کا وجود ہوا، یہ دنیا معرض وجود میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا، اور ان میں سے سب سے پہلی آزمائش ان کے دادا جن کا نام شیبہ تھا، ان کا شیبہ نام اس وجہ سے پڑا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو پیدائشی طور پر ان کے سر کے بالوں میں ایک سفید لکیر تھی۔ شیبہ کے مختلف معنی بھی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی بوڑھا کا بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا۔ اتفاق کہہ لیجئے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا محترم کے والد محترم کا انتقال بھی ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والدہ تھی، جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمہ نے اپنے بچے کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ ان کا میکہ تھا مدینہ منورہ، جو اس وقت یثرب کہلاتا۔ اور شیبہ اپنے ننیحالی زندگی میں یا اپنے مامی کے میکے میں جانے کے بعد بڑے قسم پرسی کے عالم میں انہوں نے زندگی گزاری۔ نہ انہیں ڈھنگ سے کھانا ملتا تھا، نہ پہننا اوڑھنا ملتا تھا، بڑی مفلسی اور قلاشی کا زمانہ تھا، دور تھا، اور اسی مفلسی اور تنگ دستی کے عالم میں وہ پرورش پاتے۔ جب کچھ بڑے ہوئے، عقل مند ہوئے، ہوشیار ہوئے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، اور یہ منظر مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک حارثی قبیلے کا شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شیبہ جب بھی نشانہ لگاتے تو نشانہ بالکل ٹھیک لگتا، اور جب ٹھیک لگتا وہ بڑے فخر سے کہتے
کہ میں ایسے خاندان کا شخص ہوں جس کے لیے صحیح نشانہ لگنا ہی اسے زیب دیتا ہے۔ تو اس شخص کے اندر یہ جستجو ہوئی کہ بھائی آخر یہ کون شخص ہے، کون سا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے کہ جب بھی یہ نشانہ لگاتا ہے تو نشانہ ٹھیک لگاتا ہے۔ تو اس ایسی قبیلے کے شخص نے جب تلاش و جستجو کے بعد پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے قریش کے خاندان کا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ایک یتیم بچہ ہے۔ وہ حارثی قبیلے کا شخص مطلب جو شیبہ کے چچا تھے، ان کا وہ اتفاق سے کہہ لیجئے دوست تھا۔ جب یہ بات اسے پتہ چلی اور وہ مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے مطلب کے پاس آ کر کچھ ایسی باتیں کہی، انہیں اکسایا، انہیں ورغلایا، تم امیر شخص ہو، تمہارے ایک بھائی کا بچہ یتیم ہے، کیا تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ اپنے اس یتیم بچے کی پرورش کر سکو، اس کی دیکھ ریکھ کر سکو؟ کیا تمہارے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے؟ اس نے اتنا اکسایا، اتنا ورغلایا کہ مطلب نے قسم کھا لیا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو واپس نہیں لے آتا تک میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ مطلب کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اپنی بھائی کی بیوہ بیوی سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو واپس مکہ مکرمہ لے جانا چاہتا ہوں، اسے کچھ بنانا چاہتا ہوں، کچھ اسے سکھانا چاہتا ہوں۔ شروع میں تو شیبہ کی والدہ گھبرائی، ماں ہوتی ہے، گھبرائی کہ آخر بچے کو میں اپنے سے کیسے جدا کر دوں، لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ یہاں رہے گا تو اس کا کیا بنے گا۔ ہر ماں کی چاہت اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ کچھ بن جائے، تو ان کے دل میں بھی چاہت پیدا ہوئی کہ ہاں یہاں رہے گا تو اس کا کیا بنے گا، مکہ مکرمہ چلا جائے گا، شرفا کا خاندان ہے، مالدار لوگ ہیں، ان کی اچھی تربیت ہوگی، کچھ بن جائے گا، لہٰذا ماں نے جانے کی اجازت دے دی۔ اب مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو چونکہ وہ گئے تھے بچپنے میں، آ رہے ہیں تقریباً جوانی میں، اور جس سواری پر مطلب سوار تھے اسی سواری کے پیچھے وہ بھی سوار تھے۔ اب مکے والوں نے سمجھا کہ شاید مطلب اپنے لیے کوئی غلام لے کر آئے ہیں، اسی لیے انہوں نے کیا کہا، عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام۔ بہرکیف تو اسی سے ان کا نام یہی سے عبد المطلب پڑ گیا، ورنہ ان کا نام جو ان کی والدہ نے رکھا تھا شیبہ رکھا تھا۔ پھر بہرکیف مکے میں آئے، چونکہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اعلیٰ قسم کی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اعلیٰ قسم کی تھی، قوت فیصلہ اچھا تھا، ہوتے ہواتے وقت وہ آیا کہ قریش مکہ کے وہ سردار بنے، خانہ کعبہ کے کنجی بردار بنے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار پر پہلی آزمائش۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں دوسری آزمائش حضرت عبداللہ پر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے سرداری کر رہے تھے، اور اس دور میں مکہ مکرمہ کے اندر پانی کا بڑا مسئلہ تھا، بڑا پرابلم تھا، اور پانی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ کمی زیادتی ہو تو آدمی کی زندگی منتشر ہو جاتی ہے۔ تو پانی کا بڑا مسئلہ تھا، اور عبد المطلب نے سن رکھا تھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کہیں زمزم کا کنواں ہے، جو وقت اور حالات کے اعتبار سے وہ بند ہو چکا ہے، اسے بند کر دیا گیا۔ تو حضرت عبد المطلب اس کنویں کی کھوج اور تلاش میں کبھی یہاں کھودتے، کبھی وہاں کھودتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ دن رات اسی میں لگے۔ ان کی طلب اور جستجو یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ وہ کنواں کسی طرح مل جائے۔
تاکہ جب کنواں ملے گا ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن بہت تلاش و جستجو کے بعد کہیں کنویں کا آتا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کنواں ہمیں عطا کر دیا، وہ کنواں ہمیں مل گیا، تو میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اب یہ منت مانی تھی کہ کچھ ہی دنوں بعد وہ کنواں انہیں مل گیا۔ اب جب کنواں ملا تو اہل مکہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، ان کے اندر خوشی، ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا تھا، اور لوگوں نے جب وہ کنواں کھودنے کی تلاش و جستجو میں تھے، کنواں کھود رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو کوئی انہیں دیوانہ بھی کہہ رہا تھا، کوئی مستانہ بھی کہہ رہا تھا، لیکن جب وہ کنواں مل گیا تو سبوں نے عبد المطلب کو مبارکباد پیش کرنا شروع کر دی۔ اب ادھر قریش مکہ کے لیے، مکہ والوں کے لیے تو خوشخبری کی بات تھی کہ انہیں کنواں مل گیا تھا، پانی کا انتظام ہو گیا تھا، لیکن حضرت عبد المطلب کے دل میں ایک غم اور چھا چکا تھا کہ انہوں نے ایک منت مانی تھی، ایک نظر مانی تھی کہ اگر زمزم کا کنواں مجھے مل گیا تو میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اب انہیں یہ منت پوری کرنی تھی۔ اب منت پوری کرنی تھی تو انہوں نے ایک قرعہ ڈالا کہ اپنے سارے بچوں میں سے کس بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو اس قرعہ میں حضرت عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کا نام لکھا۔ سب سے چھوٹے تھے، سب سے لاڈلے تھے، سب سے چہیتے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے عزیز تر اولادوں میں تھے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبد المطلب نے پھر انہیں قربان کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ ایسا مت کرو۔ اپنے پاس واقعات پڑھے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے قربانی کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی جگہ پر مینڈا۔ ایسا کرو تم ان کے بدلے میں 10 اونٹوں کی قربانی پیش کرو۔ تو کہا ایسے تھوڑی ہو، انہوں نے قرآن اندازی کی کہ 10 اونٹوں کی قربانی کروں یا حضرت عبداللہ کی۔ قرآن حضرت عبداللہ کے نام آیا۔ پھر انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھائے کہ 20 اونٹوں کی قربانی کروں یا حضرت عبداللہ کی، پھر عبداللہ ہی کا نام آتا ہے۔ 30 اونٹوں کی قربانی کروں یا عبداللہ کی۔ الغرض ہوتے ہواتے جب یہ مقدار 100 کو پہنچتی ہے تب جا کر اونٹوں کا قرعہ آتا ہے، اور عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ اسی لیے ایک موقع پر ایک صحابی، ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور سلام کرتا، السلام علیک یا ابن الذبیحین۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہو، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک والد محترم عبداللہ وہ بھی ذبیح اللہ۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے دوسری رشتہ دار پر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے۔ تیسری آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ پر۔ جب عبداللہ جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں، مدینے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو زہرہ تھا، اس میں سے ایک خاتون حضرت آمنہ کا انتخاب کیا اپنی بہو بنانے کے لیے، اور عبداللہ اور آمنہ کا نکاح پڑھا دیا، ان کی شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی، ابھی دونوں حضرات میاں بیوی 6 مہینہ ہی ساتھ رہے تھے کہ عبداللہ کے دل میں بات آئی کہ اب میں شادی شدہ ہو چکا ہوں، اب میرے اوپر ضروریات، میرے جو اخراجات ہیں، ضروریات وہ بڑھ گئے ہیں۔ پہلے میں تنہا تھا، اکیلا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میری شریک حیات ہو گئی ہے، اس سے اخراجات ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ لہٰذا تجارت کی غرض سے انہوں نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ ملک شام تجارت کی غرض سے جانے والا تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے بھی اس قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ تجارت میں نکل جاؤں گا۔ اور یہ بات حضرت آمنہ کے لیے بڑی غمناک تھی، بڑی المناک تھی کہ
کیونکہ ابھی شادی کو 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ شوہر ایک لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ اس وقت کا جو سفر ہوا کرتا تھا یہ 15 دن مہینے کا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے سفر میں اور اس کے آنے میں اور جانے میں۔ تو حضرت آمنہ اپنے شوہر کی سفر کی وجہ سے مغموم ہوئی، اداس ہوئی، تو حضرت عبداللہ نے اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو دلاسے کے طور پر دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، میں آپ کو بہت مس کروں گا، بہت یاد کروں گا، بہت جلد میں وہاں سے آنے کی کوشش کروں گا، آپ بالکل اطمینان سے رہیں، اور جب میں آؤں گا تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرا شاندار استقبال کریں گی، دروازے کے پاس آ کر میری تعظیم و تکریم کریں گی۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ سے یہ وعدہ حضرت عبداللہ کا یہ وعدہ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک آپ جائیں، دعائیں دی۔ بہرکیف حضرت عبداللہ قافلے کے والوں کے ساتھ پہلے مکے سے مدینے گئے، مدینے سے ہوتے ہوات شام گئے، ان کا تجارتی سفر بڑا اچھا رہا۔ واپسی پر حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ راستے میں وہ بہت کمزور ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو چونکہ ان کا وہاں سسرالی رشتہ بھی تھا، جب سسرال کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ انہیں یہاں رہنے دیں، یہاں رہیں گے، ان کی جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، صحت بہتر ہو جائے گی تو ہم انہیں خود مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچا دیں گے۔ قافلہ چند دنوں کے قیام کے بعد مکہ مکرمہ واپس آتا ہے۔ اب جب قافلے کی آمد کی خبر ملی تو مکے میں جتنے بچے تھے انہوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ میرے ابو آ رہے ہیں، اور عورتوں میں خوشیاں دوڑ گئی، میرے شوہر آ رہے ہیں، ماؤں کی خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا میرا بھائی آ رہا ہے، کوئی میرا شوہر آ رہا ہے۔ الغرض مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ قافلہ ملک شام کی تجارت سے واپس آ رہا تھا۔ جب یہ بات حضرت آمنہ کو پتہ چلی تو وہ بھی خوش ہوئی کہ میرا شوہر بھی آ رہا ہے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنی اور وعدے کے مطابق پھر بالکل دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی کہ عبداللہ آئیں گے تو ان کا میں شاندار استقبال کروں گی، اہلا و سہلا مرحبا کہوں گی۔ لیکن ماجرا تو اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی دیکھی، اللہ کتنا بے نیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور مرضی کچھ اور ہی تھی۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، آمنہ ہیں کہ دروازے سے لگی کھڑی ہیں، اپنے شوہر کی آمد کے انتظار میں انہوں نے گھنٹوں گزار دیے۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے، لیکن عبداللہ ہیں کہ آتے ہی نہیں۔ اس وقت تو موبائل کا دور تھا نہیں کہ فون کر دیتے کہ طبیعت خراب ہے، آج نہیں کل آ جائیں۔ تب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی، وہ مدینہ منورہ ہی میں رک گئے، جب ان کی طبیعت اچھی ہوگی تو وہاں کے لوگ انہیں پہنچا دیں گے۔ تو خیر تھوڑی تسکین ہوئی کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اب مکے کے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے سوچا چلو ہم چلے جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، خیریت معلوم کر لیتے ہیں، اب وہاں سے انہیں ہم لے آئیں گے۔ جب مکے سے لوگ مدینہ منورہ حضرت عبداللہ کو لینے گئے تو ان کے جانے سے قبل ہی وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ اب ذرا یہاں پر ذرا تصور کیجئے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ وہ عورت جس کی عمر ابھی صرف اور صرف 16 سال ہے، اور پھر وہ امید سے بھی تھی، ان کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا۔ اب ذرا سوچئے گا کہ جو عورت صرف 16 سال کی ہو اور اس کا شوہر 18 سال کا ہو، اور اس عورت کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہو، اور پھر ایسے عالم میں اس کو اپنے شوہر کی وفات کی خبر ملے تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس پر غم کے کتنے بڑے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، اس کے خواب کس قدر چکنا چور ہوئے ہوں گے، اس کا ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ حضرت آمنہ ہی سمجھ سکتی ہیں اس چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ کے 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 نعمتیں بڑی عظیم اور بڑی بے مثال دی، ایک اسلام، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی عظمت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو، کتنے ہی خطا کار ہو، جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کہتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس کے پچھلے تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم نعمت۔ دوسری نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 1 2 نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ کھربوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعامات کی بارش برسائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں اس بات کا اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے تو انہیں تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تم انہیں احاطے میں نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیے، احسان نہیں جتایا، کان دیا، احسان نہیں جتایا، زبان دیا، احسان نہیں جتایا، ہاتھ پیر دیے، احسان نہیں جتایا، چاند سورج ستارے دیے، احسان نہ جتایا۔ الغرض بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک موقع آتا ہے جس پر دینے والے کو بھی مزہ آتا ہے، اور اللہ پکار اٹھتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ کیوں نہیں احسان مانا؟ جس نبی کی امتی بننے کے لیے انبیاء سابقین نے دعائیں کی، حضرت عیسیٰ نے کہا ہے اللہ نبوت لے لو، ہمیں ان کی امت میں بھیج دو، موسیٰ نے دعا کی، زکریا نے دعا کی، مختلف انبیاء کرام نے جس نبی کی امتی بننے کے لیے دعائیں مانگی، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر دعائے کے ہی اس نبی کا امتی بنا دیا۔ یہ کیا کوئی کم احسان والی بات یا کوئی معمولی نعمت؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلاتے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور رسول کیسے؟ سارے جہان کے لیے رحمت، جن کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت بنا، جن کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بنا۔ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی عصر کی نماز پڑھائی، اور رکعت نیت تو 4 کی باندھی، لیکن آپ نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونک گئے کہ آخری معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہم اور آپ ہوتے اگر امام سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو جب تک 4-10 لوگوں کو بتا نہیں لیتے پیڑ کا مرور ختم نہیں ہوتا کہ آج امام صاحب نے یہ غلطی کی، وہ غلطی کی، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ لیکن وہ آداب نبوی سے واقف تھے، انہیں پتہ تھا کہ نبی کے آداب کیا ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ نے 4 کے بجائے 2 ہی کیوں پڑھا دی۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے یہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے 2 ہی رکعت پر سلام پھیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا نسیت بل نسیت، کہ میں بھولا نہیں، میں بھلایا گیا ہوں، اور میں بھلایا اس لیے گیا ہوں تاکہ تمہارے سامنے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت بنا۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے،
رات کافی ہو گئی، ایک جگہ قیام فرمایا، پڑاؤ ڈالا، اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بلال تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہاری نگرانی یہ ہے کہ جب فجر کا وقت ہو تو ہم سب کو تم جگا دینا۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ لہذا تمام صحابہ کرام حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اطمینان سے سو گئے کہ حضرت بلال تو اس کام پر ماموری ہیں، جب وقت ہوگا اٹھا دیں گے۔ ابھی فجر کا کچھ وقت باقی تھا، حضرت بلال کسی جگہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط فرما دی۔ جب سورج کی شعاعیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، جب سورج کی شعاعوں نے رخ انور کا بوسہ لیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال یہ کیا کیا تم نے جگایا نہیں؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ پر نیند مسلط کیا اسی ذات نے مجھ پر بھی نیند مسلط فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ کروایا ہے تاکہ امت کے سامنے جب نماز قضا ہو تو اس کو کس طرح ادا کیا جائے یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی، ہم نے کسی بھی کتاب میں انبیاء سابقین کے بارے میں یہ نہیں پڑھا کہ وہ اپنے امت کے غم میں رویا کرتے تھے، وہ اپنے امت کے غم میں تڑپا کرتے تھے۔ یہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امت کے غم میں رویا کرتے تھے اور یا رب امت یا رب امت کہہ کر پکارا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ دیگر انبیاء کرام کے بارے میں تو یہ بھی پڑھا کہ جب ان کی قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے تو ان کے حق میں بد دعائیں تک کر دی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار عالم اس روئے زمین پر کسی ایک کافر کو بھی باقی مت چھوڑنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت دی، تبلیغ کیا، حتیٰ کہ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، اسی میں پس جائیں، اسی میں نیست و نابود ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم اہدی قوم لا الہ الا اللہ، میری اس قوم کو ہدایت دیتے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا ماننے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ دعا من وعن قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام نے دعائیں مانگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تمام انبیاء کرام نے وہ دعائیں مانگی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی وہ دعا مانگی؟ فرمایا نہیں، میں نے اس دعا کو اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا ہے اور میں قیامت کے دن اپنے گنہگار و امتوں کو جب تک بخشوا کر انہیں جنت میں داخل نہیں کر لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں، میں اس دن دعا مانگوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے چہرے پر کچھ اداسی غم کے آثار نظر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آپ کے چہرے پر یہ غم یہ اداسی ہمیں نظر کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، اسی وجہ سے میرے چہرے پر یہ اداسی ہے، یہ غم کے اثرات ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے بتاؤ کہ جہنم کے حالات کیا ہیں، جہنم کیسا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 درجے، ان 7 درجوں میں سے جو سب سے نچلا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نچلے درجے میں منافقین کو ڈالے گا، جیسا قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو سب سے نچلے طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ڈالے گا، اور چھٹے طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مشرکوں کو ڈالے گا، 5ویں طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورج کے پجاریوں کو ڈالے گا، 7ویں طبقے میں سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو، اس سے اوپر چھٹے میں مشرکین کو، 5ویں میں چاند اور سورج کے پجاریوں کو، اور چوتھے میں آگ کے پجاریوں کو، اور تیسرے میں یہودیوں کو، اور دوسرے میں نصارہ کو۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ تو بتاؤ کہ پہلے طبقے میں کون لوگ جائیں گے، کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے سب سے پہلے طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گنہگار امتیوں کو داخل فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریادیں کرنے لگے، اپنے امت کی بخشش کی دعائیں کرنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے مسجد آتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے حجرے میں چلے جاتے، نہ سے کسی سے بات چیت، نہ سے کسی سے کلام سلام، کچھ نہیں، تنہائی میں جاتے، اللہ سے روتے گڑگڑاتے، دعائیں کرتے، اپنے امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتے، حتیٰ کہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، جب تیسرا دن ہوا تو صحابہ کرام سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، ان کے آنکھیں نم نم سی محسوس ہوتی ہیں۔ جب یہ 2 دن ہوا، تیسرے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ دربار نبوت پر حاضر ہوئے، دستک دی، السلام علیکم، لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ بلند آواز سے پکارا، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس مایوس ہو کر تشریف لے آئے۔ جب واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گیا تھا اور میں نے دستک دی، آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، میں واپس چلا آیا۔ اے عمر فاروق، آپ جائیں، ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھلے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حالات سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، نہ آج کل ہم میں سے کسی سے کلام کرتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، صرف اور صرف تنہائی اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ کسی سے بات چیت، نہ کسی سے ملنا جلنا، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کے چہرے پر غم کے آثار نظر آتے ہیں۔ پتہ تو کریں ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور دروازے پر پہنچ کر دستک دیتے ہیں، السلام علیکم، لبیک یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ آوازیں بلند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز لگاتے، اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مایوس واپس تشریف لے آتے ہیں۔ راستے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور سلمان فارسی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں، سلمان، آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، السلمان منا اہل بیت، کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے، جائیں، ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھلے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کیا حالات ہیں، ان حالات سے ہمیں علم ہو سکے۔
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہ بھی سلام کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، کوئی اجازت نہیں ملتی، واپس تشریف لاتے ہیں، سارے حضرات سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے پاس جاتے ہیں کہ اے علی آپ داماد رسول ہیں، آپ خاتون جنت کے شوہر ہیں، آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پیار کرتے ہیں، اے علی معاملہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دن سے اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی یہ حالت اور ان کی یہ کیفیت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دیکھی نہیں جاتی، ذرا آپ پتہ تو کریں کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سوچا کہ کیوں نہ میں خود جانے کے بجائے کسی اور کو اللہ کے نبی کے دربار میں بھیج دوں۔ گھر گئے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون جنت جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیار تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وہ فاطمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعزاز میں، ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر بیٹی کے گھر باپ آتا ہے اور بیٹی کھڑی ہو جاتی تو یہ تو عام سی بات ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے اعزاز و اکرام میں کھڑی ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ جاتی تھی، جب بھی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے، اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے۔ وہ بیٹی جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی تھی، ان کے بارے میں بات کہہ کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چیت ہو رہی تھی، اور بات چیت کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی۔ اس بات کے کہنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر غم کے آثار نظر آئے، وہ غمزدہ ہو گئی، اداس ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب تنہائی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں پہلی بار کچھ کہا تو آپ غمزدہ ہو گئیں، اداس ہو گئیں۔ جب دوسری بار کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی، بات کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ فاطمہ، ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام میرے ساتھ سال میں صرف ایک بار دور کیا کرتے تھے، اس بار انہوں نے 2 بار دور کیا ہے، 2 دور کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ابو جان کی اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر جب دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کوئی بات کہی، فرمایا اے بیٹی تو جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تو فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، تم مجھ سے جلد آ ملو گی۔ مفسرین فرماتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور پھر جب وصال ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی کو وصیت کیا کی تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، آپ کا جنازہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کچھ جنازے وہ ہوا کرتے ہیں جس میں جنازے پڑھنے والے شریک ہو تو اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ کا جنازہ تو وہ ہے، آپ خاتون جنت کی سردار ہیں۔ اگر آپ کا جنازہ رات کے بجائے دن میں اٹھایا جائے گا، دن میں پڑھا جائے گا، تو اس میں کثیر لوگوں کی تعداد ہوگی، پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، ان کی بخششیں ہوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ علی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، آپ بالکل سچ اور حق فرما رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے
مسئلہ یہ ہے کہ میں شہنشاہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوں. میرا چہرہ یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جب جیتے جی میرا چہرہ کسی اجنبی نے دیکھا نہیں تو میرے مرنے کے بعد بھی میری کفن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. آج جو لوگ اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کا شہدائی بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو آل رسول کا شہدائی بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت دعوے کرتے ہیں، وہ ذرا بتائیں کہ تمہارے عورتوں کو پردے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کا تو پردے کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنا جنازہ رات کو اٹھوا رہی ہیں، کہیں غیر مردوں کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے. آج تمہاری عورتیں کون ہیں جو پردے میں نظر آتی ہیں؟ ساری عورتیں بے پردہ نظر آتی ہیں. بڑے دعوے ہیں محبت رسول کے، عشق رسول کے، حضرت فاطمہ کے بڑے قصیدے پڑھتے ہو، ان کی شان میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تو یہ تو دکھاؤ، حضرت فاطمہ کی سیرت تو اپناؤ، اس کو تو اختیار کرو. میں نے کہا حضرت فاطمہ وہ ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے بھی جا کر دستک دی، آواز دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ میری بیٹی فاطمہ دروازے پر دستک دے رہی، وہ آئی ہوئی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بیٹی کو اندر بلایا. جب اندر تشریف لے گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ابو جان آخر بات کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ پریشان حال نظر آ رہے ہیں، غمگین نظر آ رہے ہیں. معاملہ کیا ہے کہ آپ کئی دنوں سے آپ لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کرتے، مجلس میں تشریف بھی نہیں فرما ہوتے. آخر بات کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے بیان فرمائی تھی، آپ نے وہ باتیں حضرت فاطمہ کو بتائیں. اور جب اس بات پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتوں کو بھی، میرے امت کے گنہگاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گرے اور اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیت نازل کرنی پڑی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا اے فاطمہ، میں قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. میرے دوستو سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری اور آپ کی کتنی فکر تھی، ہمارے اور آپ کی کتنی. ایک بزرگ تھے جو ہر چند دنوں کے بعد 1,00,000 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا کرتے. 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کھلے اور سینے مبارک پر زخم کے کچھ نشانات نظر آ رہے ہیں. تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے اور قریب گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر، آپ کے سینے پر یہ زخم کے نشانات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میری سنتوں کو توڑتے ہیں، جو لوگ میری سنتوں کو مذاق اڑاتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے سینے پر جو زخم دکھ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کفار مکہ، مشرکین مکہ اب بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ جب آپ دنیا میں تھے تو آپ کے جسم مبارک پر وہ جھڑیاں ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر غلاظت ڈالی گئی، کوڑے کرکٹ ڈالے گئے، آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، پتھر برسائے گئے، یہ سب کچھ ہوا. جب آپ رحلت فرما گئے پھر بھی آپ کو پریشان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار مکہ نے، غیروں نے جو کچھ کیا، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو لوگ میری محبت کا دھم بھرنے والے ہیں، اور جو آپ اب مجھ کو اپنا عاشق ماننے والے ہیں، جو میرے عشق میں مبتلا ہیں، جو مسلمان کہلانے والے ہیں، وہ لوگ بھی آج میری سنتوں کو پیروں تلے رون رہے ہیں. مجھے غیروں سے شکوہ نہیں، مجھے اپنوں سے شکوہ ہے. تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ
کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، اپنے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم غیروں کی بات کرتے ہو، یہ درد یہ تکلیف مجھے اپنوں کی وجہ سے ملی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر جمعرات کو امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ کس نے کیا کیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، سوچئے ہم اور آپ کے جب اعمال نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہو، کتنا درد اور کڑن ہوتا ہوگا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی شادی ہو رہی ہے، اس شادی میں ہم گھر کے تمام افراد کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد، چاہے وہ چاچا ہو، چاچی ہو، خالہ ہو، خالو، ماما ہو، تایا ہو، کوئی بھی فرد ناخوش نہ رہے، ناراض نہ رہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خادمہ گھر میں کام کرنے آتی ہے، وہ بھی کسی بات پر ناراض ہے، اس کو بھی راضی کر لیا جاتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اس کو بھی راضی کر لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، شادی بیاہ کا موقع ہے، ہم تمہیں سوری بول دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے، کوئی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے، سب کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر راضی نہیں کیا جاتا، اللہ کے رسول کو نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستو، ذرا تصور کیجئے گا، سوچئے گا کہ وہ نبی جو ہمارے لیے دن کو بھی رویا، رات کو بھی رویا، اور سجدوں میں رویا، کھڑے کھڑے رویا، جس نے اپنی پوری زندگی روتے روتے گزار دی۔ اگر کسی کا بیٹا، جوان بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے والدین بھی سال 2 سال رو کر پھر اس کو بھول جایا کرتے۔ میرا نبی تو وہ ہے جو سالوں سال اپنے امت کے غم میں روتا رہا، اپنے امت کی فکر میں روتا رہا، یا رب امتی یا رب امتی کہتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زینب زینب کہہ کر آپ نے آنسو نہیں بہائے، کبھی رقیہ رقیہ کہہ کر آنسو نہیں بہائے، کبھی ام کلثوم کہہ کر آنسو نہیں بہائے، کبھی فاطمہ فاطمہ کہہ کر آنسو نہیں بہائے، کبھی آنسو بہائے یا رب امتی، اے اللہ میرے امت کی بخشش فرمانا، اے اللہ میرے امت کو معاف فرمانا، ان کے حساب و کتاب کو آسان فرمانا۔ یہی دعائیں کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم اس کا صلہ کیا دے رہے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں نبی پاک علیہ السلام کی کتنی سنتیں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کن کن سنتوں پر عمل پیرا ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، اور اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول و طریقوں کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اس لیے زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک طریقہ رب چاہی، دوسرا من چاہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی اگر کوئی کامیابی رکھی ہے تو رب چاہی زندگی میں رکھی ہے، من چاہی زندگی میں نہیں رکھی۔ آپ کو میں 1-2 باتیں بتا کر بات ختم کروں گا۔ من چاہی زندگی کیا ہے، نظر والی زندگی کیا ہے، خبر والی زندگی کیا ہے۔ نظر والی زندگی یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز میں ظاہری طور پر منافع نظر آتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم اگر مال میں ملاوٹ کر کے بیچیں گے تو ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا، ہم دھوکہ دے کر کسی کو مال فروخت کریں گے ہمیں منافع زیادہ ہوگا، ہم رشوت لے کر کسی کو کوئی چیز دیں گے منافع زیادہ ہوگا۔ لیکن خبر کا راستہ یہ ہے، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، مال ملاوٹ کر کے فروخت کرنا حرام ہے۔ آدمی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس پر عمل پیرا ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، جب ان کا مقابلہ جادوگروں سے ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک صرف لاٹھی ہے، اور پھر ان کے چاروں طرف سانپ ہی سانپ۔ اب اگر عقل کے ترازو میں تولا جائے تو عقل کیا کہے گی؟ عقل یہی کہے گی کہ جناب والا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور جو بھی سانپ تمہارے قریب آئے اس کے سر پر ڈنڈا مارو تاکہ وہ مر جائے۔ لیکن یاد رکھنا اس ڈنڈے کو چھوڑنا مت، اگر اس ڈنڈے کو چھوڑو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ لیکن خداوند قدوس سے پوچھے اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ان القی عصاک، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، مارو نہیں، ڈال دو۔ عقل کہے گی ارے اللہ کے بندے، اگر تمہیں بچنا ہے
تو مارنا ہے تو سانپ کے سر پر مار ڈالے گا تو کیا بچے گا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر کے راستے پر نہیں، خبر کے راستے پر عمل کیا، اللہ نے جو حکم دیا وہ کیا، وہ ڈنڈا سانپ بنا، اژدھا بنا اور سارے سانپوں کو نکال، اللہ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ پھر آگے بڑھے، پیچھے سے فرعون کا لشکر، آگے دریا، دونوں آمنا سامنا، اور پیچھے سے وہ پہنچے، آگے سے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے صاحب نے کہا انا لمدرکون، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے، ہماری اب خیر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا کلا ان ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ ہمیں رہنمائی فرمائے گا۔ اب ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اب عقل سے پوچھے تو عقل یہی کہے گی کہ پیچھے سے تمہارے پیچھے پہ فوج آ رہی ہے، دشمن آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، اب جو تمہارے پاس لاٹھی ہے اس لاٹھی کو مضبوط سے تھامے رکھو اور اسی سے دشمن کا مقابلہ کرو۔ لیکن اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ انضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اس لاٹھی کو دریا پر مارو۔ عقل کہے گی اللہ کے بندے مارنا ہی ہے تو نالائق فرعون کے سر پر مار، دریا پر مارے گا تو کیا ملے گا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو حکم خدا تھا، دریا پر لاٹھی مارے، اس کے 12 راستے بنے، نکل گئے۔ آگے وادی تیہ میں پہنچے، وہاں پر بھی مسئلہ آیا، ساری قوم حاضر ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، قوم نے شکایت کی موسیٰ کیا ہوگا، پانی کا انتظام نہیں ہے، بغیر پانی کی زندگی تو درہم برہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لاٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ آدمی اگر عقل سے سوچے تو کہے گا بھائی لاٹھی تیرے پاس ہے، اس کو مضبوطی سے تھام، اس سے گڈھا کھود، ہو سکتا ہے پانی نکل آئے، پتھر پہ مارے گا لاٹھی تو کیا بنے گا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لاٹھی پتھر پہ مارے، اس میں چشمے جاری ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کے حکموں پر، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا، تبھی ہماری کامیابی ہے، ورنہ ضلالت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضيتها إلا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اے اللہ لیکن تیرے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے کرم و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمیں تو یہ دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں ہو پاتی، اے اللہ جہنم کی آگ تو اس سے کئی 70 گنا زیادہ دہکتی ہے، بھڑکتی ہوگی۔ اے اللہ ہم تو دنیا کی اس معمولی آگ کو بھی جب جھیل نہیں سکتے تو اس دھڑکتی ہے بھڑکتی آگ کو ہم بھلا کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ ہم سب کے جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ہم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آج اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں پر
یہ دشمنان اسلام برباری کر رہے ہیں۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو تحقیق کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ اگر جرم ہے تو بس اتنا کہ وہ تیرے ماننے والے ہیں، تیرے حبیب کو ماننے والے ہیں۔ اے اللہ وہ مسلمان ہیں، بس ان کا یہی جرم ہے جس کی وجہ سے ان پر دشمنان اسلام بموں کی برسات برسا رہے ہیں۔ اے اللہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اے اللہ مائیں اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں، بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اور مسلمان پریشان حال، اے اللہ امت مسلمہ آج پریشان حال ہے۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، مکاتب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ دن کے جتنے بھی شعبے ہیں اے اللہ ان تمام شعبوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کی نسبت سے جو لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے، اے اللہ آپ کی محبت میں اکٹھا ہوئے، دین کی نسبت سے جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی ہمیں مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تو بغیر مانگے ہی سارے دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ جو جس کی جائز مرادیں ہوں اے اللہ ان جائز مرادوں کو اے اللہ تو پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔